Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम AK शेख साहब का, जो कि एक्स अहमदीस हैं, और आज का मौजूद गुफ्तगू है। शेख साहब अपना पॉइंट्स ये यहाँ पे रखेंगे कि इमाम मेहदी पर ईमान एक गैर कुरानी तसव्वुर है। इमाम मेहदी पर ईमान एक गैर कुरानी तसव्वुर है और इन बिटवीन हम उनसे अपने सवालात रखने का करने का हक महफूज रखते हैं। तो आए मोहतरम शेख साहब अपने पॉइंट्स बताएं। शुक्रिया जी। मीर फैसल साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज को वाज़ेह कर दूं, क्योंकि जिस तरह पहली बात कल हुई और आज उस पे जिस तरह एक साहब ने जिनका नाम तारक चौहान साहब है, उन्होंने तबसरे किए कि मेरा ताल्लुक इस प्लेटफॉर्म से या किसी और से सवाए ज़ैतून FM के किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं बतौर एक मेहमान स्पीकर, एक एज ए गेस्ट मतलब शमूलियत इख्तियार करता हूँ। मेरे जो अपने व्यूज हैं, ज़ाती तौर पे मैं जिस किसी के मुताल्लिक जो समझता हूँ मैं उसको बयान कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी की तज़हीक करना, किसी को बुरा भला कहना नहीं है। कतई तौर पे मैं अपने ख्यालात बताता हूँ दयानतदारी के साथ। अब उसमें कोई शक नहीं है कि बाज़ लोगों को वो चीज़ जो है, कुछ मेरे अल्फाज बुरे लगे या मेरी वो जो तनकीद है वो बुरी लगे या मेरी राय उनको पसंद ना आए, तो वो उसके ऊपर मुझसे जिस किस्म की भी मतलब इल्जामात और जिस किस्म के भी मुग़ल्लज़ात मेरी जात के बारे में, तो मैं बहरहाल उनकी जुबान नहीं पकड़ सकता, उनको कुछ नहीं कह सकता। ये उनका ज़र्फ है, वो जो कहना चाहे तो वो कहे। सो इससे ये चीज़ ज़हन में रखते हुए हम अपनी बात शुरू करते हैं। मैंने जो बात की और अपने उस पोस्ट के अंदर ये कहा कि इमाम मेहदी का तसव्वुर जो है यह गैर कुरानी है। मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं कि मेरे नजदीक इमाम महदी का तसव्वुर गैर कुरानी है। जब मैं कहता हूं गैर कुरानी है तो मकसद ये है कि कुरान उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, कुरान कोई ऐसी बात नहीं कह रहा कि कोई इमाम मेहदी आएगा और आप लोगों को मानना है, ये करना है, वो करना है। कोई जिम्मेदारी आप पे नहीं ठहराता कुरान किसी किस्म की। इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम मेहदी का तसव्वुर जो है ये अहादीस में, तारीख में पाया जाता है। तो ये ज़हन में रखिए। और जो मैंने बात पहले भी की थी, जिसको वो आज के आपके वही जो तारक चौहान साहब हैं, उन्होंने भी उसे बिगाड़ के और जिस तरह अपनी जहालत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बात की, ठीक है, उनका है कि ईमान जो है, जिन चीजों को मानना लाजिम है, उनका माखिज जो है, सोर्स जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। बाकी आप जो भी उसके बारे में अपने नजरियात रखना चाहें, किसी के बारे में भी रखें। सो मेरा बुनियादी तौर पे ये कहना कि इमाम मेहदी का तसव्वुर गैर कुरानी है, उसका ये मतलब। अब अगर किसी के पास भी कोई ऐसी चीज अहादीस के अलावा, रवायात के अलावा, तारीख के अलावा अगर कुरान से कहीं पे भी ऐसी कोई चीज है तो प्लीज मुझे बताइए। मतलब मैंने जैसे अर्ज किया है कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं एक कारी हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ये मेरा हक है कि मैं हर एक को देखूं, सुनूं, पढ़ूं और जो मैं समझा हूं, अगर मुझ में हिम्मत ताकत हो तो मैं उसे बयान भी कर दूं, जैसा कि मैंने ये इजहार किया है। सो इसके मुताल्लिक अगर कोई चीज है आपके पास, अमीर फैसल साहब कोई सवाल है तो आप कर ले। मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है कि ये तसव्वुर गैर कुरानी है। कुरान इमाम मेहदी के बारे में कोई बात नहीं करती। जब कुरान नहीं करता तो आपके लिए उसका मानना मेरे नजदीक लाजिम नहीं है। शुक्रिया। मोहतरम AK शेख साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सर, अहमदीज लोगों से हमारी बातचीत गाहे बगाए होती रहती है और हमने भी उनसे ये सवाल किया था कि कुरान शरीफ में आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि हदीसें तो जो कुछ कहती हैं वो
نہ آپ فلفل کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی مسلم لوگ کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل دجال آئے گا، اور جی مہدی صاحب آئیں گے، عیسیٰ جی آئیں گے، اور یہ لگ بھگ ایک ہی ٹائم پہ آئیں گے. عیسیٰ جی اور مہدی جی ایک ساتھ نماز ادا کریں گے، اور بہت ساری روایتیں ہیں سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلیکٹیولی نہ تو آج تک فلفل ہوئی، نہ ہی ہوں گی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ٹاپک مہدی صاحب کا. بٹ احمدیز لوگ ہمارے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو موجود ہے ایک آیت سورہ جمعہ، اس میں یہ ہے کہ آخرین میں بھی آئیں گے، اس بات کو یہ دلیل بناتے ہیں. بٹ آخرین میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا بھی ہے یا ان کے روح کو آنا ہے تو وہ تو ایک عظیم الشان نبی کا درجہ رکھتے ہیں، اور مہدی کا اسٹیٹس شاید اتنا تو نہیں ہو سکتا. بہرحال آپ بتائیں، احمدیز کے پاس اگر قرآن شریف سے بتانے کو کچھ ہے تو سورہ جمعہ ہے، اور سورہ جمعہ کے علاوہ جو بھی کچھ واقعات بتاتے ہیں وہ حدیثوں سے ہی بتاتے ہیں. سر اب آپ بتائیں. شکریہ. جی دیکھیں، جہاں تک سورج جمعہ کا تعلق ہے، اس میں آخرین کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں مفسرین نے اپنی آراء قائم کی ہیں. انہوں نے کہ جو وہ سمجھے ہیں، تو کسی انسان کا سمجھنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اپنا جزو ایمان بنائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئے گا. یہ ان احمدی حضرات نے، ان قادیانیوں نے، بقول یہ جو طارق چوہان صاحب ہے، مرزائیوں نے، مطلب یہ لوگ، میں احمدی کا لفظ، لیکن ان کے اندر جو نفرت پائی جاتی ہے اور جس طرح ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں یہ الفاظ ان کے حوالے سے کہیں. احمدی حضرات یہ رکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا دوبارہ ظہور ہوگا، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی شکل میں ہو چکا. دنیا میں اس سے زیادہ رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کو ایک ایسے، سوری جو میں الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں، ان کے نزدیک مرزا غلام احمد امام صادق ہے، میرے نزدیک وہ شخص امام کاذب ہے. اس سے بڑا دنیا میں کاذب کوئی نہیں، اس سے بڑا دنیا میں دجال کوئی نہیں ہے، اس سے دنیا میں جھوٹا کوئی نہیں. اور وہ بدبخت شخص کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ کا دوبارہ ظہور ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے مطلب اس کا ترجمہ کر کے اور اس کی آگے تفسیر کر کے یہ چیز لوگوں کے ساتھ دجل اور دھوکہ کیا کہ جی اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میں دوبارہ آخرین میں. اب یہاں پہ آخرین ایک عربی کا ہے، ایک اردو کا ہے. ان بدبختوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عربی اور اردو کے جو الفاظ ہیں ان کے اپنے معنی ہوتے ہیں. یہ اردو زبان جو ہے، اردو لفظ ہی ٹرکش زبان کا ہے، ترکی زبان کا، جس کا مطلب ہوتا ہے لشکر، کہ بہت سی چیزیں جو ہے بہت سے ملے ہوئے، بہت سارے اکٹھے ہوئے. اسی اردو زبان کے اندر ہندی، سنسکرت، عربی، ہبرو، انگریزی، یہ ساری زبانیں شامل ہیں. اب اس میں وہ لفظ لیا جائے آخر، آخرین عربی میں بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، آخر میں آنے والے کو نہیں. اردو میں آخر کا مطلب لاسٹ ہوتا ہے، عربی میں آخر کا مطلب نیکسٹ ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں، ان کو جو ٹوسٹ کر کے، ان کے ساتھ جو زیادتی کر کے انہوں نے کی ہوئی ہے، انہوں نے پورے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے. اب آگے چلیے، سلسلہ یہ ہے کہ آپ کو اس سازش کو سمجھنا ہوگا. آپ سے میری مراد تمام مسلمان امہ کو اس سازش کو سمجھنا ہوگا کہ یہ اسلام کے خلاف جو کنسپائریسی ہو رہی ہے، جو سازش ہو رہی ہے، وہ ہے کیا. اور یہ جو احمدیہ کلٹ ہے وہ یہ سازش کر رہا ہے، اور اس کا بانی جو ہے وہ آن جہانی غلام قادیانی صاحب ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو، جیسا میں نے کل کی اپنی بات میں کہا تھا کہ مسلمان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اتنا ہے، یقین کرے سادہ ہے. اقبال نے تو بڑے بڑے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کس طرح درخت سے نیچے آتا ہے. جن کو اللہ اور رسول کے نام پہ جو مرضی ان کے ساتھ کر لیا جائے. اور وہ شخص جو تھا قادیانی صاحب، وہ اس سائیکی کو جان گئے تھے
ادروائز تو وہ خود خدا پہ یقین نہیں رکھتا تھا. جس کے اوپر یہ جو شخص ابھی بات کر کے گیا ہے طارق چوہان، میں نہیں اسے جانتا پرسنلی کہ یہ کون ہے. یہ بدبخت اس کے اوپر جتنی بد کلامی اور بد زبانی کر کے گیا ہے نالائق، میں اس لیول پہ نہیں آ سکتا. میں وہ نہیں کہہ سکتا جو یہ مغلظات بک کے گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ تصور قائم کر دیا، یہ چیز رکھ لی کہ جی مرزا صاحب نے فلاں، تو میرا ایک صرف سوال ہے کہ کیا کہیں سے قرآن سے آپ کو کوئی شائبہ اشارہ تک ملتا ہے کہ یہ دین نامکمل ہے؟ رسول اللہ اپنا کام معاذ اللہ پورا کر کے نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجے گا، اور دوبارہ بھیجے گا بھی کیسے؟ اس بندے کی شکل میں، معاذ اللہ. مطلب کوئی آپ سوچے، عقل سے کام لیں، اٹس اے کامن سینس کہ وہ چیز. یہ وہ شخص ہے جس شخص کو آپ اندازہ کریں کہ دعویٰ نبوت رکھتے ہوئے یہ کیا ہے، فقہ جو ہے وہ انسان کا جو فقہ ہے وہ مان رہا ہے، یہ انسان کے قوانین کو مان رہا ہے، اس کی تابع، اس کا تابع ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ خود حاکم ہوتا ہے، وہ خود شارع ہوتا ہے، وہ خود ساری شریعت کو بتاتا ہے، وہ قوانین کو خود بناتا ہے، لیتا ہے اور ان کو انفورس کرتا ہے. اور یہ شخص کہ جی ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا مذہب امام ابو حنیفہ کا، یہ امام ابو حنیفہ کا فالوور ہوتے ہوئے اپنے آپ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اب ان احمدیوں کے لیے، ان نالائق اور جاہل جو صاحب باتیں کر کے گئے ہیں، ان کے لیے معاذ اللہ اگر اس کاذب کو، اس مفتری کو، اس دہریے کو ہائپوتھیٹیکلی ایک سیکنڈ کے لیے مان لیا جائے تو اس کا مطلب آج رسول اللہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. استغفر، کچھ حیا کرو، کچھ خیال کرو کہ کہہ کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو. جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ آ رہا ہے، کیا رسول اللہ کی دوسری بعثت. یہ آپ کو سوچنا ہوگا، اس سے بڑا گستاخ دنیا میں کوئی نہیں. یہ میں آپ سرچ کر دوں. اس شخص نے اس بات کو لے کے کہ دیکھیں جی ایک شیخ نے اس کو دہریہ کہا، جی اس نے یہ کر دیا، ایک شیخ فلاں تھا، ایک شیخ کا بوجھ لے کے بیٹھا ہوا، ایک شیخ جو ہے وہ فلاں چیز ہے، اس کو اتنی نفرت ہے. او بھائی نفرت جسے پنجابی میں کہتے ہیں، میرے نے ماں مارے انہیں ساڑے نے کہ میں نہ نفرت کرنی، نہ ایدی شکل، نہ کم، نہ چاج، کوئی شاید منہ متھا ہو جائے نہیں، میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا بھائی. اس کی جو کرتوتیں ہیں، جو اس نے خود اپنے قلم سے تحریریں لکھی، میں تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اب جو کچھ اس نے لکھا، جو کچھ اس نے کہا، میں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ جی میں امام مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ پیش گوئی کر رہا ہوں، میں وہ پیش گوئی کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب جو مطلب بات پھر وہی یہ طارق چوہان صاحب جو ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کے وقت میں اگر یہ شیخ ہوتا تو مریم کے بارے میں بڑے چسکے لے کے بات. لعنت اللہ علیہ القاذب. مسٹر طارق چوہان، میں آپ کو نہیں جانتا، ذاتی طور پہ مجھے کوئی علم نہیں، لیکن آپ حب مرزا غلام احمد میں اتنا آگے نکل گئے ہیں، نہ آپ کو کوئی شرم رہی، نہ حیا رہی، نہ آپ کو احترام رہا کہ کسی کا نام جو لینا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیارے لوگ ہیں، ان کو کیسے پکارنا ہے. آپ کو کچھ شرم حیا نہیں رہی. صرف ایک اس بدبخت شخص جو امام کاذب ہے، میں اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ میں اسے امام کاذب کیوں کہتا ہوں. اس شخص کو میں امام کاذب اس لیے کہتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے زمانے کے امام صادق کو مان لیا. اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان کو جو تکلیف طارق چوہان صاحب کو ہوئی کہ میں نے انہیں دہریہ کہا، تو کیا خیال ہے انہیں امام صادق کہتے ہوئے اگر مسلمانوں کو تکلیف ہو یا مسلمان اس چیز پہ تھوڑا تنگ ہوں
تو آپ مطلب آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ جس کو جی چاہے دل میں آئے وہ سب کچھ کہہ دیں۔ آپ نے خود یہ کہا ہے کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مرزائی کافر ہے۔ مطلب جو لوگ مرزا غلام احمد کی گدی کہ جو جانشین جو اس کے ہیں، اس کے وارث جو ہیں، جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، وہ لے کے چلے، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ میں مرزائیوں کو کافر سمجھتا ہوں، میں نے ثابت کیا ہوا ہے۔ آپ یہ حق رکھتے ہیں یہ کہے، دوسرا شخص اگر اپنا ہی رائے دے، اپنا نظریہ بیان کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو غور کریں یہ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ امام، میں اگر مرزا صاحب کی تحریروں کو، ان کے جو بھی حالات لکھے ہوئے ہیں، جو بھی ان کی تعلیم انہوں نے پیش کی ہے، اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس نتیجے پہ پہنچا، چاہے میں غلط پہنچا یا صحیح پہنچا، یہ بات کی بات ہے۔ جس نتیجے پہ میں پہنچا، میں پہنچ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ شخص صادق نہیں۔ دوسرا اس کا متضاد لفظ کون آئے گا؟ کاذب۔ میرے نزدیک یہ کاذب۔ آپ اسے امام صادق، میں اسے امام کاذب کہتا ہوں۔ اگر آپ کو حق ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی طرف سے جو مرضی دعویٰ کرے، وہ جو مرضی اپنے آپ کو کہے، جی میں نبی ہوں، میں مسیح ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں امام مہدی ہوں، وہ حق رکھتا ہے۔ تو میں نہیں حق رکھتا جو اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، تم نے لانا ہے، اپنے اعمال کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تو میرا پورا حق ہے، اور میں جو سمجھا ہوں میں اسے کاذب جانتا ہوں، مفتری جانتا ہوں۔ میرے نزدیک وہ امام کاذب ہے، امام صادق نہیں ہے۔ مجھے بغض کینہ پھر وہی بات آ جاتی ہے۔ ہاں البتہ ایک ضرور بات ہے کہ اس کے بیٹے نے، جس کو آپ ساری عمر مانتے رہے، اب بعد میں آ کے آپ نے پتہ نہیں کن لالچوں کے تحت اور کیا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے چھوڑا، لیکن کوئی ریزن تو خاص نہیں۔ میں خلیفہ ثانی کی بات کر رہا ہوں، مرزا بشیر الدین محمود کی۔ وہ جب نکلا ہے ہندوستان سے تو اس نے جو زمینوں کا سلسلہ کیا اپنے ماننے والوں کے کہ جی یہاں کے کلیم نہ داخل کرو، اس جیسا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دھوکے باز کا بیٹا دھوکے باز، اس کی اولاد جو درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، جیسا باپ ویسا بیٹا، کہ وہ دے کے دھوکا لوگوں کو سارا کچھ۔ اس نے ہماری زمینیں، ہمارے گھر بار جو تھے قادیان میں، ان کے اوپر اپنا سارا یہ آپ نے محل کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کرو کہ ایک جھوٹے کی اولاد اسی طرح کا دھوکا، فراڈ، جھوٹ کر کے اپنے ہی ماننے والوں کو لوٹ گیا۔ اب اگر فیصل صاحب آپ کے پاس ان میں سے کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں، ورنہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کے طارق چوہان صاحب گئے تھے، جو باتیں اور جو مغلظات وہ کہہ کے گئے میرے بارے میں کہ یہ شخص ایسے، وہ شخص ایسے، میں پھر وہی کہ اس پہ میں تھوڑا سا وہ جو محمدی بیگم کے بارے میں انہوں نے بعض باتیں کی ہیں، اس کا میں چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سوالات سے کے بعد بات کروں یا اس سے پہلے شروع کروں، تو یہ مجھے اس میری آڈیو کے بعد بتا دیں کہ میں ابھی اس پہ بات کر لوں، ان کو اس چیز کا دے دوں، یا مطلب آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے بعد مطلب میں اس بارے میں بات کروں۔ تھینک یو۔ محترم شیخ صاحب، آپ کو معلوم ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پہ لگ بھگ تمام فرقوں کے ہی ممبرس موجود ہیں۔ اب جتنی جس کی سمجھ ہوتی ہے وہ ویسے ہی بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ کمنٹس آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ میں رکھ کے ٹائم ویسٹیج نہیں کروں گا۔ تو بہرحال ایک احمدیز کے کمنٹ آئے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں جواب دے دیا ہے، آپ جو جواب دینا چاہیں آپ کا حق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بات امام مہدی کی ہونی تھی اور شیخ صاحب بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کی، اور مہدی تو جو ہے، مہدی کا دعویٰ تو ان کا ہے جو 12 امام آف شیعہ ہیں، جن کو کہ امام غیب کہتے ہیں۔ تو محترم میں نے انہیں اپنی طرف سے یہ جواب دے دیا ہے کہ کیا احمدیز لوگ، آپ لوگ مرزا صاحب ہی کو امام مہدی نہیں مانتے؟ اب اس پہ وہ خاموش ہیں۔ تو آپ یہ ذرا بتا دیجئے سبھی گروپ ممبرز کو، اگر آپ میری بات کو صحیح مانتے ہیں کہ احمدیز کے لیے امام مہدی تو مرزا صاحب ہی ہے، کیا میں نے انہیں غلط جواب دیا ہے سر؟ اور اس کا جواب پرووائڈ کرنے کے بعد آپ محمدی بیگم پہ جو طارق چوہان صاحب نے بات چیت کی ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔
حسن صاحب گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ غیر قرآنی تصور ہے، لہذا وہ تمام لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، احمدی حضرات ہوں، کوئی بھی ہوں جو قرآن کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ چیز ہے کہ قرآن میں جیسا میں نے کہا کہ کوئی امام مہدی کا تصور نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جو روایات کے اندر، تاریخ کے اندر پایا جاتا ہے ذکر، وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اہل تشیع کے تحت یہ سلسلہ امامت چلا آ رہا ہے، جو کہ 12ویں امام جو غائب ہو گئے ان کے اوپر آ کے تو وہ رکے ہوئے ہیں کہ ان کا دوبارہ ظہور ہوگا۔ اسی طرح باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فلاں وقت میں ان کا ظہور ہوگا۔ جو بھی وہ سلسلہ ہے وہ بات وہیں پہ رہ جاتی ہے کہ اگر تو یہ امام مہدی صرف جو بات کی جا رہی ہے اگر قرآن کے اندر ہوتا تو بات ایک تھی۔ احادیث جو ہیں وہ مثال کے طور پہ اہل تشیع امام باقر کی اولاد میں سے لیتے ہیں، اہل سنت والجماعت وہ لیتے ہیں کہ جی امام مہدی کی والدہ کا نام یہ ہوگا، باپ کا نام یہ ہوگا، جو بھی وہ ملاتے ہیں وہ ایک علیحدہ۔ میں نے بنیادی بات کی ہے کہ امام مہدی کا تصور غیر قرآنی، جو تصور غیر قرآنی ہے اس کے بارے میں جو بندہ ایک کلیم کر رہا ہے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کلیم کیا کہ میں امام مہدی، اب اس کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس شخص نے اپنے آپ پہ اس سلسلے مہدی بننے کے لیے اس نے کیا ڈانس کیا ہوا ہے۔ یقین کرو کوئی اس بازار کی طوائف بھی اتنا اچھا ڈانس نہیں کر سکتی جو اس موضوع پہ اس بدبخت امام کاذب، امام مہدی کہلانے والے غلام احمد قادیانی نے ڈانس کیا ہوا ہے، جس طرح یہ امام مہدی بنا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بھی جس طرح بنا ہوا ہے وہ بھی کمال کی چیز ہے۔ یہ ان کو مینسز بھی آتے ہیں، یہ پریگننٹ بھی ہوتے ہیں، خود ہی ہوتے ہیں، خود ہی ڈیلیوری کرتے ہیں، مریم بھی خود ہی ہیں، عیسیٰ بھی خود ہی ہے۔ یہ شخص، یہ ذہنی مریض جو تھا، فاتر العقل جو شخص تھا، جس پہ یہ آپ کے طارق چوہان صاحب اتنے زیادہ مطلب وہ سیخ و پا ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جہالت کا اور جو ثبوت دینا تھا اپنے نیچ پن کا وہ انہوں نے دیا۔ لیکن امام مہدی احادیث جو بتاتی ہیں وہ احادیث روایات میرے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مطلب ایک شخص کے لیے ہے، میں بالکل اس چیز کا احترام کرتا ہوں اگر ایک بندہ ہے، لیکن میرا اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں اس کو کوئی برا نہیں کہوں گا کہ تم کیوں مارے ہو، جیسا کہ یہی کہ احمدی حضرات اگر ان کو امام مہدی مانتے ہیں بڑی خوشی سے مانیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانتا۔ اب یہ مجھے فورس نہیں کر سکتے کہ ہم مانتے ہیں تم کیوں نہیں مانتے۔ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں بٹ آئی ڈونٹ ایگری ود یو۔ بالکل انہیں چاہیے کہ جب میں نے یہ کہا ہے مرزا غلام احمد دہریہ ہے تو دے شوڈ ریسپیکٹ مائی اوپینین، دے میں ڈس ایگری، میرے ساتھ یہ اتفاق نہ کریں، مجھ سے اختلاف کریں، یہ کہیں کہ نہیں جی ہم اتفاق نہیں کرتے لیکن ہم مانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میری رائے کا احترام کریں جیسے میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں۔ سو امام مہدی کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سو مرزا غلام احمد کا تو تصور ہی نہیں، امام مہدی تو دور کی بات ہے، وہ میرے نزدیک تو شریف انسان بھی نہیں تھا۔ اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ یہ جو صاحب تھے طارق چوہان صاحب، انہوں نے بہرحال ایک مجھے مطلب میرا الہاد کہ میں ملحد ہوں، میں دہریہ ہوں، میں اپنا الہاد چھپاتا ہوں کہ کوئی میری گردن نہ اتار دے آ کے، یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، پھر وہ جی میں کچھ بھی نہیں ہوں فلاں ہوں۔ اور یہ مطلب آپ اندازہ کریں کہ یہ کس حد تک یہ شخص جو ہے اس نے اخلاق کے بخیے ادھیڑے، اس شخص نے کس طرح سے مطلب شرافت کا دامن تار تار کیا ہے کہ فرما رہے تھے کہ جی میں اگر رسول کریم کے وقت میں ہوتا تو میں حضرت زینب کے متعلق کیا باتیں کر رہا ہوتا، فلاں کے بارے میں کیا باتیں کر رہا ہوتا۔
تو حتیٰ کہ یہ شخص محقق نہیں بلکہ خود داریہ شرم آنی چاہیے، یہ وہ اس نے قرآن ہی پڑھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، مطلب میں سمپل یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ صحیح ہیں، سچے ہیں، تو اللہ آپ پہ رحم کرے، فضل کرے، آپ کو اور بہت ایسے علم سے نوازے. اور اگر آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں غلط ہیں، یہ صرف حب غلام قادیانی کی وجہ سے اور میرے ساتھ بغض رکھنے، کینہ رکھنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو چلے میں پھر بھی آپ پہ لعنت تو نہیں بھیجوں گا، میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا. یہی کہوں گا اللہ آپ کو ہدایت دے دے، صرف یہی کچھ کروں. کہ آپ نے محمدی بیگم کے بارے میں چوہان صاحب نے کہا جی کہ مرزا صاحب نے محمدی کے والد کو ایک خفیہ خط لکھا تھا. امیر فیصل، آپ حیران ہوں گے، اس خفیہ خط میں جو مرزا صاحب نے لفظ لکھے تھے وہ یہ لکھے تھے محمدی کے والد کو کہ میں آپ کو دیندار اور پارسا سمجھتا ہوں، دیندار اور پارسا سمجھتا ہوں. اب میں اگر ان پہ یہ کہوں کہ دیکھیں یہ چھپا گئے لفظ، تو یہ بات صادق نہیں آتی. لیکن مجھے وہ کپتی عورتوں کی طرف آنے میں کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، اور انہوں نے جو الزام لگایا کہ وہ خط جو ہے اس کے ماموں نے نور افشاں میں چھاپ دیا. اور بندہ خدا، کچھ خدا کا خوف کر لو، کچھ خدا کا خوف کر لو. اللہ کا نام لے کے اللہ پہ معاذ اللہ الزام رکھ کے تو غلام قادیانی صاحب جو ہے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور وہ سارے سلسلے کر رہے ہیں. اشتہار تو انہوں نے لگوایا اور آپ اس کے ماموں کے نام پہ. کہاں پہ یہ چیزیں ہیں؟ یا تو پیش کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کے ماموں کا جی میں اشتہار دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. جب آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، منہ سے کہہ دینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے. پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان کا بیٹا اسحاق جو احمدی ہو گیا تھا، اگر وہ اپنی ماں کے بارے میں اسے پتا ہوتا کہ یہ شخص جس نے میری ماں کے بارے میں ایسے گندے خیالات رکھے، بری نظر رکھتا تھا، میں اس کو اب نبی ماننے جا رہا ہوں تو کیسے مانتا، یہ وہ دس اینڈ دیٹ. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی. آپ خود سوچیں کہ جو شخص اپنے بیٹے کو، یہ میں غلام قادیانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اپنے بیٹے سلطان کو دیوس کہہ سکتا ہے، آپ اس کو آگ کر سکتا ہے صرف ایک عورت کی وجہ سے کہ اس نے میری شادی محمدی بیگم کے ساتھ نہیں ہونے دی، اس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ لفظ پسند کرنے پہ بڑی غصہ آئے گا کہ جی وہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اس کی پسند نہیں تھی. پھر آپ نے جس طرح اس کی نقشہ کشی کی ہے کہ محمدی سے شادی کے وقت مرزا صاحب کی جو حالت تھی، قوت مردمی جی تھی، وہ کس نہج پہ تھی. آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب جس شخص کی حالت یہ ہو اور آپ کہیں جی وہ گندی نظریں رکھتا تھا، تو پھر جی اللہ کے کہنے پہ اللہ نے ان کو زد جام عشق کا نسخہ لکھوایا اور وہ نسخہ تیار کروایا. آپ کو پتہ ہے وہ نسخہ سب سے پہلے آزمایا، پہلے مرزا صاحب نے خود تیار کر کے کس کو دیا تھا کہ کھا کے بتاؤ؟ خلیفہ نور الدین کو. اپنے اللہ پہ ان کا یہ یقین، اعتماد، ایمان ہے کہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا، تیار خود کیا، لیکن اس کو آزمایا انہوں نے حکیم نور الدین پہ. اور آپ سوچیں کہ یہ انہی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے صاحبزادوں نے لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ زنانہ پہرے میں سوتے تھے. تو پہرے کے اندر ہی یہ ساری صورتحال اولاد پیدا انہوں نے سب ان پہرے داروں کی موجودگی میں پیدا کی ہوئی ہے، یا نصرت جہاں بیگم کہیں اور ہوتی تھی؟ ذرا اس پہ غور کیجئے گا، سوچئے گا. پھر آپ نے حرمت بی بی جو مرزا صاحب کی پہلی بیوی تھی اس کے بارے میں، جو شخص دعوی نبوت رکھتا ہو، یقین کرو مجھے میری ہنسی نہیں رک رہی، کہ وہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ اسلام کے اندر عورت کے حقوق کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے،
اور وہ شخص اس عورت کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا چھوڑے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی حالت مردمی جو تھی وہ بالکل نکارا ہو کے رہ گئی. سبحان اللہ. طارق چوہان صاحب، یہ آیتیں دو چار یاد کر لینے سے اور میاں مٹھو طوطے کی طرح باتیں رٹ لینے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. میں بالکل ایک تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو میرا حق ہے. آپ اگر اپنی جسے محبت کی نظر کہتے ہیں بالکل رکھیں، لیکن خدا را جانوروں والی روش اختیار نہ کریں کہ آنکھیں بند کر کے عقل کو ایک طرف رکھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا ہے اور جو عقل عطا کی ہے اس سے کام لینے کو کہا ہے. یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ ان حیوانی روش اختیار کریں کہ جو اگلا کر رہا ہے میں وہی اسی پہ ہی چلوں گا. یہ حیوانی روش ہے. سوچنا جو ہے یہ انسان کا کام. پھر آپ نے حرمت بی بی جو مرزا صاحب کی پہلی بیوی تھی اس کے بارے میں، جو شخص دعوی نبوت رکھتا ہو، یقین کرو مجھے میری ہنسی نہیں رک رہی، کہ وہ شخص اتنا نہیں جانتا کہ اسلام کے اندر عورت کے حقوق کیا ہے، عورت کا احترام کیا ہے. اور وہ شخص اس عورت کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے، اور اتنا چھوڑے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی حالت مردمی جو تھی وہ بالکل نکارا ہو کے رہ گئی. سبحان اللہ. طارق چوہان صاحب، یہ آیتیں دو چار یاد کر لینے سے اور میاں مٹھو طوطے کی طرح باتیں رٹ لینے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. میں بالکل ایک تنقیدی نظر سے دیکھتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو میرا حق ہے. آپ اگر اپنی جسے محبت کی نظر کہتے ہیں بالکل رکھیں، لیکن خدا را جانوروں والی روش اختیار نہ کریں کہ آنکھیں بند کر کے عقل کو ایک طرف رکھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا ہے اور جو عقل عطا کی ہے اس سے کام لینے کو کہا ہے. یہ نہیں ضروری ہوتا کہ آپ ان حیوانی روش اختیار کریں کہ جو اگلا کر رہا ہے میں وہی اسی پہ ہی چلوں گا. یہ حیوانی روش ہے. سوچنا جو ہے یہ انسان کا کام. کہ انہوں نے اس کی موت کی باپ کی پیشگوئی کی 3 سال کے اندر اور وہ اتنی دیر میں مر گئے. تو بندہ خدا، مجھے صرف ایک بات میں اس پہ کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا. مجھے ایک قرآن سے نبی کے بارے میں یہ چیز بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی سچائی یا اس کو ماننے کے لیے، اس کی صداقت کے لیے یہ کہا ہو کہ اس کی پیش گوئیاں پوری ہوں گی اور فلاں نبی نے فلاں کے موت کی پیش گوئی کی ہوئی ہے. وہ بندہ خدا، اللہ تعالیٰ اپنے قوانین سے، اپنی تعلیم سے انسانوں کو اس طرف لے کے آتا ہے. میں اگر آپ کے سامنے یہی رکھ دوں کہ مجھے ایک آیت نکال کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ہم نے فلاں قوم کو اس وجہ سے تباہ کر دیا کہ وہ روزے نہیں رکھتی تھی، نمازیں نہیں پڑھتی تھی، حج نہیں کرتی تھی، اب آپ مجھ پہ بڑا فرسٹ کلاس فتویٰ لگاؤ، یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. آپ کہیں دیکھ لیں جی یہ بندہ دہریہ ہے، یہ تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، جی دیکھیں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں بقول آپ کے. عقل کے اندھے انسان اگر تھوڑا سا بھی عقل کو استعمال کرو، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ابتدا ہی رب العالمین سے کرتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. پھر بات آتی ہے جی مرزا صاحب کی سچائی دیکھیں جی ایسی ہے کہ انہوں نے اس کی موت کی باپ کی پیشگوئی کی 3 سال کے اندر اور وہ اتنی دیر میں مر گئے. تو
بندہ خدا مجھے صرف ایک بات میں اس پہ کر دیتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا. مجھے ایک قرآن سے نبی کے بارے میں یہ چیز بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی سچائی یا اس کو ماننے کے لیے، اس کی صداقت کے لیے یہ کہا ہو کہ اس کی پیش گوئیاں پوری ہوں گی اور فلاں نبی نے فلاں کے موت کی پیش گوئی کی ہوئی ہے. اور بندہ خدا اللہ تعالیٰ اپنے قوانین سے، اپنی تعلیم سے انسانوں کو اس طرف لے کے آتا ہے. میں اگر آپ کے سامنے یہی رکھ دوں کہ مجھے ایک آیت نکال کے دکھا دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ ہم نے فلاں قوم کو اس وجہ سے تباہ کر دیا کہ وہ روزے نہیں رکھتی تھی، نمازیں نہیں پڑھتی تھی، حج نہیں کرتی تھی. اب آپ مجھ پہ بڑا فرسٹ کلاس فتویٰ لگاؤ، یہ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. آپ کہیں دیکھ لیں جی یہ بندہ دہریہ ہے، یہ تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے، جی دیکھیں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں بقول آپ کے. عقل کے اندھے انسان اگر تھوڑا سا بھی عقل کو استعمال کرو، آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ابتدا ہی رب العالمین سے کرتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. خیر یہ معاملات دوسری طرف نکل جائیں گے. یہ وہ سلسلہ بات ہو رہی تھی اس کی کہ جی زندگی اور موت کی، اور مرزا صاحب نے جن لوگوں کی موت کی پیش گوئیاں کی، آپ اسے اپنا موت کا نبی ایک نیا چیپٹر کھول لیں، وہ رکھ لیں تو بہتر ہے. ورنہ آپ لوگ قرآن پہ یقین کریں نہ ایمان رکھتے ہیں. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں. نہ رکھتے ہیں اور نہ آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ دین جو ہے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج یہ دین اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا. اب اس کے بعد آپ یہ کہو کہ فلاں الہام، فلاں وحی، یہ ہوا وہ ہوا، آپ قرآن کے منکر ٹھہریں گے، آپ اللہ کے منکر ٹھہریں گے. اور یہ تکمیل جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہی اسی لیے کہ ان کے ذریعے ادیان بھیجا کرتا تھا. آپ یہ دیکھو کہ جب دین مکمل ہو گیا تو انبیاء کا کوئی کام نہیں ہے. کس لیے آنا ہے؟ اب یہ اس ماننے والوں کی ذمہ داری ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ جو دین اس نے بھیجا ہے اس کو آگے پھیلائیں، اپنی ڈیوٹی پوری کریں. لیکن آپ لوگوں کو تو وہ حشیش پینے کی، چرس کھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی تم کرو، ہم رگڑا لگائیں گے، ہم بیٹھے جی سبحان اللہ سبحان اللہ، مرزا غلام احمد کی جے کریں گے جی فلاں، اور نام آپ نے رکھا ہے اپنا اصلاح پسند. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے، تھوڑا غور کریں، سمجھیں. آپ فیصل صاحب میری بات مکمل ہوئی. تھینک یو. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم اے شیخ صاحب آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، اور بس مجھے کبھی کبھی دیکھ کے حیرانگی بھی ہوتی ہے. ایک احمدی جماعت نظام قادیان کے ممبر ہیں جو مستقل کمنٹس کر رہے ہیں پرسنل پہ، تو اب انہوں نے بہت سیٹسفیکٹری کا احساس کیا کہ چلو جی شیخ صاحب نے، آپ نے فیصل صاحب سن لیا، انہوں نے بھی اپروو کر دیا کہ جو مہدی صاحب کا کانسیپٹ ہے وہ احمدیز کا ہے ہی نہیں، وہ تو شیعہ لوگوں کا ہے. ارے بھائی شیخ صاحب آپ بھی کہیں گے کہ احمدیز لوگ مرزا صاحب کو درجہ ہی امام مہدی کا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو امام مہدی آگے دس اینڈ دیٹ. ان لوگوں کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا، ان لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ امام مہدی سے بھی ایک طرح سے منکر ہونا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اگر ہم سوال کریں گے تو وہ کہہ دیں گے یہ تو کسی کا ذاتی معاملہ ہے، اپنا احمدی جماعت کا تو موقف نہیں ہے. بہرحال آپ نے جو بھی پوائنٹس رکھے بہت شکریہ، جزاک اللہ. شیخ صاحب میرے پاس 2-3 ٹاپکس کم سے کم ہیں جو میں آپ سے خیالات سننا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا پرسنل پہ، اور آپ سے اجازت لے کے پروگرام سیٹل کریں گے تاکہ ہم لوگوں کی صحیح طرح سے سمجھ میں آ جائے. آج کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینکس اے لاٹ.